तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार संभाला, उस वक्त मैंने भी इरादा किया कि अफगानिस्तान जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बस हम ऐसे ही अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। The U.S. Air Force dropped a 21,000-pound bomb in eastern Afghanistan. इस इलाके में अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी को चेक करने के लिए या दाइश के दहशतगर्दों को मारने के लिए मदर ऑफ ऑल बम गिराया। I'm gonna bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. दाइश के जंगियों ने यहाँ पर मकामी आबादी के घरों पर कब्जे कर लिए थे और सुरंगें भी बनाई थी अपनी रिहाइश के लिए। अंधेरी रात में एक ऐसा सफर किया, 25-30 की स्पीड में चले जा रहे थे। सोचता हूँ कि यार क्या शॉर्टकट था वो। इन खवातीन को बहुत खदशात थे, बस किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर जाना चाहती थी। ड्राइवर कहता है कि आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। 15 अगस्त 2021 को जब अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार संभाला तो पूरी दुनिया से सहाफ़ियों ने रिपोर्टिंग के लिए अफगानिस्तान का रुख किया था। उस वक्त मैंने भी इरादा किया कि अफगानिस्तान जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मैं उस वक्त दुनिया न्यूज़ में काम कर रहा था। मैं अफगानिस्तान जाने के लिए थोड़ा बहुत बल्कि काफ़ी लेट हो गया था। इदारे की तरफ से कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसमें कुछ देर हो गई थी। बाकी उस वक्त दुनिया भर से बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत से सहाफ़ी वहाँ पहुँच चुके थे और जब मैं अफगानिस्तान पहुँचा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ जो कि कुछ मुख्तलिफ हो, क्योंकि सहाफ़ियों ने कोई एंगलिंग नहीं छोड़ी थी। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स बना डाली थी कि बंदा सोच में पड़ जाए कि अब मैं नया क्या करूं। एक तो मैं पहुंचा भी काफी लेट था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ और फिर एक कहानी मिली। अंधेरी रात में एक ऐसा सफर किया जिसे सोचता हूं तो कहता हूं कि अल्लाह ने अपने करम में रखा, वरना अपनी तरफ से कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। इस वीडियो में इस रिपोर्ट समेत आपको अफगानिस्तान में अपने तजर्बात के बारे में बताऊंगा, अपने साथ पेश आने वाले अफगानियों के सलूक के बारे में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि मैंने अफगानिस्तान को कैसा पाया, वहाँ के लोगों को कैसा पाया। कोई 10-12 दिन मैंने अफगानिस्तान में गुजारे थे। वहाँ के खाने और अपने सारे तजर्बात आपसे शेयर करूंगा। तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, यानी पाकिस्तान से तुरखम बॉर्डर क्रॉस करने से। जब मैं कराची से अफगानिस्तान जाने के लिए निकला तो मैं पहले पेशावर पहुंचा। अच्छा, एक मैं बात आपको बताऊं, मैं बगैर कैमरामैन के गया था। मैं खुद थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूं, तो बस मैंने सोचा कि जो कुछ होगा खुद करूंगा। अपने आप को एक चैलेंज दिया। चैलेंज देने में अपने आप को ना मजा आता है। कंफर्ट जोन से अक्सर मैं अपने आप को निकालता रहता हूँ। ये फैज यार भी एक चैलेंज ही दिया है अपने आप को, वरना जिंदगी तो सुकून में ही गुजर रही थी। बाकी मैं रिपोर्टिंग के दौरान बड़े लोगों के पीछे नहीं जाता। मुझे उनके इंटरव्यूज करने का कोई शौक नहीं, लेकिन स्टोरीज के पीछे जरूर जाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं हयातुल्ला महसूद, आजकल साउथ वजीरिस्तान प्रेस क्लब के सदर हैं। तो जब मैंने अफगानिस्तान जाने का इरादा किया तो उनसे बात की कुछ लिंक्स बनाने के लिए अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो पेशावर में मुझे हयात ने ज्वाइन किया। फिर हम अफगानिस्तान के लिए निकले। तुरखम बॉर्डर पहुंचे। अफगानिस्तान वाली साइड पर कोई अमला नहीं था, तो पासपोर्ट पर तो कोई एंट्री नहीं हुई। बस हम ऐसे ही अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। वहां से टैक्सी कराई काबुल के लिए। अफगानिस्तान में लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अगर लेफ्ट हैंड ड्राइव ना हो तो समझ में ही नहीं आता कि आप अफगानिस्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी कबायली इलाके में। ये जो केपी के इलाके हैं जैसे कोहाट, लकी मरवत, डीआई खान, इस साइड पे घूम रहे हैं आप। लेकिन अच्छा खूबसूरत सफर है तुरखम बॉर्डर से काबुल तक का। क्योंकि इस वक्त बॉर्डर बंद कर दिए गए थे तो बॉर्डर के दोनों अतराफ ट्रकों की लंबी लंबी कतारें थीं, कई कई किलोमीटर तवील। रात तक हम काबुल पहुंचे। होटल का नाम शायद काबुल कॉन्टिनेंटल था। वहां रुके और फिर अगले दिन से रिपोर्टिंग का आगाज किया। मैं दर हकीकत बिजनेस रिपोर्टर हूं, तो सबसे पहले अफगानिस्तान की मईशत और कारोबार पर रिपोर्ट्स बनाई। वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मुलाकात हुई, इंटरव्यू किया। सदर अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से मुलाकात हुई, उनका भी इंटरव्यू किया। अच्छा बड़ा लिखा प्रोग्रेसिव बंदा था। अफगानिस्तान में उनकी स्टील और पेपर की सनतें थीं। दुबई में भी कारोबार था और अमेरिका में भी, और पाकिस्तान में भी उनके दफातर थे। उनकी कंपनी में पाकिस्तानी भी काम कर रहे थे। वहां जाकर मुझे पता चला कि अफगानिस्तान में हजारों पाकिस्तानी काम करते हैं और ये साहब थे शेरबाज कमीनज़ादा। उन्होंने मुझे बताया कि हम पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा स्किल्ड लेबर लेना भी चाहते हैं, लेकिन दोनों ममालिक के आपस में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान भारत के बहुत करीब आ गया था और पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर बहुत मसाइल थे, वरना इससे पहले 20-25 हज़ार से ज़ायद पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे थे। तो 2-3 दिन तो मैंने काबिल के तमाम कारोबारी मराकज़ एक्सप्लोर किए, मार्केट्स भी गया, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के नुमाइंदों से मिला, जिसकी वजह से मैं एक अच्छी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट बनाने में कामयाब हो गया।
کابل میں ہی میں نے خواتین کے مسائل پر رپورٹ بنائی۔ آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد ہزارہ کمیونٹی، تاجک اور جو دیگر تھوڑے لبرل مائنڈ کے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو بہت خدشات تھے۔ ان دنوں میں آئے روز خواتین احتجاج بھی کرتی تھیں۔ میں نے کچھ خواتین سے انٹرویوز بھی کیے تھے۔ ایک تو ان میں سے وکیل تھی، باقی غالباً پڑھ رہی تھیں، لیکن ان خواتین کو بہت خدشات تھے، بس کسی بھی طریقے سے ملک سے باہر جانا چاہتی تھیں۔ خواتین کے موضوع پر میری بات ضلع کابل کے ڈپٹی میئر سے ہوئی تو انہوں نے مجھے لیٹرز دکھائے کہ ان کی حکومت نے جو خواتین کام کر رہی تھیں ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو دوبارہ سے جوائن کریں، لیکن خواتین بہت کم ایسی تھیں جنہوں نے دوبارہ جوائننگ دی۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ طالبان کا کوئی امیج بہتر نہیں تھا، اور دفاتر میں بلکہ ہر جگہ پر طالبان کے جو اہلکار تھے وہ رائفلز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو اچھے بھلے انسان کو خوف آ جاتا تھا، وہ تو پھر خواتین تھیں۔ باقی یہ نائب ناظم سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی اہمیت کو، ان کی تعلیم، ان کے معاشرے کے لیے خدمات کو۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور رپورٹس بھی بنائی تھیں۔ پھر ایک دن میرے لوکل کانٹیکٹ نے مجھے بتایا کہ غزنی شہر کے ارد گرد کے علاقوں میں کچھ پاورفل اسٹوریز ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ سو ہم صبح نکلے جانے کے لیے، راستے میں کچھ فوٹیجز بھی بناتے جا رہے تھے۔ کچھ ایسی جگہیں بھی ملی جہاں جنگ میں پورے کے پورے علاقے تباہ تھے۔ جب ہم غزنی کے پاس پہنچنے والے تھے تو آگے طالبان کا ناکہ لگا ہوا تھا، وہاں سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ صبح یہاں پر داعش نے کچھ لینڈ مائنز بچھائی ہوئی تھی اور طالبان کی کوئی گاڑی اس لینڈ مائنز کا شکار ہو گئی۔ اب داعش کے خلاف آپریشن جاری ہے، اب آپریشن جب ختم ہوگا تبھی آگے جایا جا سکے گا، اور آپریشن ختم کب ہوگا یہ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو ہمارے ساتھ جو مقامی شخص تھے انہوں نے کہا کہ یہاں سے لوگر چلتے ہیں، اور وہاں کا گورنر میرا جاننے والا ہے، اس سے پرمیشن بھی لے لیں گے۔ افغانستان میں اس وقت جس علاقے میں رپورٹنگ کرنی ہوتی تھی وہاں کے گورنر سے اجازت لینا ضروری تھی۔ خیر ہم وہاں سے نکل چلے لوگر جانے کے لیے۔ راستے میں ایک بڑا امریکی بیس بھی ملا، کچھ فوٹیجز میں نے اس کی بنائی تھیں باہر سے، لیکن مجھ سے وہ مس ہو گئیں۔ اسی راستے میں ایک جگہ روسی ٹینک بھی کھڑا ہوا تھا، روڈ سے ہٹ کر، زمین پر کوئی روڈ سے آدھا کلومیٹر دور۔ اچھا چل یہ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ کہنا ہوتا ڈرائیور کو تو میں حیات کو کہتا۔ حیات جو ہمارے ساتھ لوکل بندہ تھا، کیونکہ حیات اور وہ لوکل بندہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے، تو وہ لوکل بندے کو بتاتا، اور وہ جو لوکل بندہ تھا وہ ڈرائیور کو بتاتا، کیونکہ ڈرائیور کو صرف فارسی سمجھ میں آتی تھی۔ وہاں پر اپنے لوکل کانٹیکٹ کا میں جان بوجھ کر نام نہیں بتا رہا ہوں اور نہ ہی تصویر ان کے دکھا رہا ہوں۔ تو میں نے حیات کو بولا کہ ڈرائیور کو بولو کہ اس ٹینک کے پاس لے چلے، کچھ تصویریں بناتے ہیں۔ ڈرائیور صاحب ہمیں کچے میں اتار کر اس ٹینک کے پاس لے گئے، بلکہ ٹینک سے تھوڑا دور روک لیا، کوئی 20-25 میٹر کے فاصلے پر۔ تو میں نے کہا کہ آگے چلو، تو ڈرائیور کہتا ہے کہ آگے نہیں جاؤں گا، یہاں لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں۔ خیر یہ سن کر میں اور حیات تو سناٹے میں آ گئے۔ میں نے اس کو کہا گاڑی واپس روڈ پر لو، اس نے کہا اوکے، اور جب تک گاڑی روڈ پر نہیں آ گئی ہماری حالت کیا تھی ہم ہی جانتے ہیں، بس جو صورت یاد تھی تمام کی تمام ہی پڑ دیں۔ خیر اللہ کا کرم رہا، خیریت سے لوگر پہنچے۔ لوگر میں گورنر کے دفتر گئے، گورنر ملا نہیں، کوئی اس سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ مغرب ہونے والی تھی، پہلے سوچا یہیں کہیں رک جائیں، پھر پلان بنایا کہ واپس کابل چلتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ مقامی بندہ تھا اس نے کہا کہ ایک اور راستے سے چلتے ہیں، شارٹ کٹ ہے۔ خیر مغرب کی نماز وہیں پڑھی، کھانا کھایا اور نکل گئے اللہ کا نام لے کر کابل جانے کے لیے۔ جس شارٹ کٹ سے وہ بندہ ہمیں لے کر گیا وہ شارٹ کٹ کلومیٹرز میں تو ضرور ہوگا، لیکن پورا راستہ سڑک کا نام و نشان نہیں تھا، تباہ حال راستہ تھا، اور نہ آگے کوئی بندہ نہ پیچھے، بس افغانستان کا دور دراز کا علاقہ، اور ہم لوگ کپ اندھیرے میں 25-30 کی سپیڈ میں چلے جا رہے تھے۔ وہ سفر میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔ وہ تو یاد بھی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یار کیا شارٹ کٹ تھا وہ، لیکن اللہ کے کرم سے خیر و عافیت سے رات گئے، کابل پہنچ گئے۔ کچھ دن مزید کابل میں گزارے جہاں ہماری ملاقات ایک اور مقامی بندے سے ہوئی جس سے میں پاکستان سے ہی رابطہ کر کے آیا تھا۔ انہوں نے مجھے کافی گھمایا، رہنے کے لیے اپنا فلیٹ بھی دیا۔ اسی دوران میں ایک جستجو میں تھا کہ کوئی بڑی اور ذرا ہٹ کر رپورٹنگ کی جائے، تو کسی ذریعے سے ایک رابطہ بنا جس نے بتایا کہ صوبہ ننگرہار کے دور دراز علاقے یعنی جو سرحد پاکستان سے ملتی ہے وہاں امریکہ نے مدر آف آل بم گرایا تھا، وہاں داعش کے ٹھکانے موجود تھے، کچھ نہ کچھ داعش ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، وہاں جا کر رپورٹنگ کی جا سکتی ہے، وہ مقام دکھایا جا سکتا ہے جہاں امریکہ نے مدر آف آل بم گرایا تھا داعش کے ٹھکانوں پر۔ میں نے کچھ چیزوں کو کنفرم کیا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں وہاں پر۔ اچھا جن طالبان کمانڈر کے ساتھ اس ٹائم میں تھا میں نے ان کو بتایا کہ وہاں جانا ہے تو انہوں نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تو بہت دور دراز کا علاقہ ہے، سنسان علاقہ ہے، اور شرارت کرنے والے نیوز بنانے کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے، میں چاہوں گا آپ مت جائیں۔ تو میں نے ان کو کہا ٹھیک،
اگلے دن ان سے میں نے اجازت لی کہ پاکستان واپس جا رہا ہوں اور پہنچ گیا جلال آباد، جہاں وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے جن کے ساتھ میں نے جانا تھا۔ ان لوگوں نے گورنر سے اجازت نامہ بنوایا اور پھر ہم نکل گئے اس مقام پر جہاں ٹرمپ صاحب کے پچھلے دور حکومت میں افغانستان پر مدر آف آل بم گرایا گیا تھا۔ I'm gonna bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped. The U.S. Air Force dropped a 21,000-pound bomb in eastern Afghanistan. یہ بھی دلچسپ اور یادگار سفر تھا، بہت ہی خوبصورت۔ ہر تھوڑے فاصلے پر طالبان کی چیک پوسٹیں تھیں، بہت پوچھ گچھ کرتے تھے اور وہ پوری گاڑی میں صرف مجھے ہی پوائنٹ آؤٹ کر لیا کرتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ ان چیک پوسٹوں نے ہمارا بہت ٹائم ضائع کیا۔ خیر پھر ہم پہنچے ایچن، یہ ڈسٹرکٹ ہے ننگرہار کا، اور جب ہم یہاں کے پہاڑی علاقے اسپین غر پہنچے تو وہاں کے طالبان کمانڈر تھے مولوی لیاقت، ہمارے ساتھ ہو لیے۔ پھر وہ ہمیں اس جگہ پر لے کر گئے جہاں امریکہ نے مدر آف آل بم گرایا تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف پاکستان کا علاقہ کرم ایجنسی اور پاڑا چنار ہیں۔ خیر اس جگہ پر میں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے، مولوی لیاقت صاحب کا بھی انٹرویو کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے مقامی آبادی پہلے ہی داعش کی وجہ سے علاقہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ داعش کے جنگجوؤں نے یہاں پر مقامی آبادی کے گھروں پر قبضے کر لیے تھے اور سرنگیں بھی بنائی تھیں اپنی رہائش کے لیے۔ لیکن مولوی لیاقت صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جب امریکہ نے یہ بم گرایا تھا ہم اس سے پہلے ہی داعش کو یہاں سے ختم کر چکے تھے۔ جو بھی تھا میرے لیے یہ یادگار رپورٹنگ تھی، بہت خطرناک سفر تھا، خطرے والی جگہیں تھیں، یعنی جس بندے کا میں مہمان تھا کابل میں اس نے بھی مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا، کہا تھا میں خود وہاں جانا نہیں چاہوں گا۔ اور مجھے جو لوگ لے کر گئے جن سے وہاں ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ کوئی غیر ملکی رپورٹر تو چھوڑے، مقامی رپورٹر آج تک یہاں پر نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بڑی ہمت دکھائی، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب مقامی لوگوں کا جنہوں نے اس رپورٹنگ میں مجھے مدد دی، بلکہ ساری رپورٹنگ جو میں نے افغانستان میں کی، کیونکہ لوکل کانٹیکٹ کے بغیر یہاں پر کام کرنا تقریباً ناممکن تھا، بلکہ ہر جگہ ہی ناممکن ہوتا ہے۔ اسی جگہ پر ہمیں مغرب ہو گئی تھی، یاد آیا ہماری گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی۔ مولوی لیاقت کے بندوں نے بڑا وقت لگا کر ہماری گاڑی صحیح کی، گپ اندھیرا تھا وہاں پر، بھرپور چاند نکلا ہوا تھا، یہ بڑی مشکلوں سے ایک تصویر حیات اللہ کے پاس سے ملی، ورنہ تو سارا ڈیٹا مس ہو گیا، جس کا مجھے دکھ بھی ہے۔ خیر ہم وہاں سے واپس نکلے، جلال آباد پہنچے، وہاں رات گزاری اور پھر اگلے دن پاکستان واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ ایک بات اور ایڈ کر دوں، اس رپورٹ میں نے طالبان کی فورس کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی بتایا تھا، مسائل یا چیلنجز۔ طالبان کی فورس کے ساتھ کافی ٹائم گزارا میں نے، بہت گپ شپ بھی لگائیں۔ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ اس وقت ان لوگوں کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی تھی، زیادہ تر نوجوان اس لیے بھی شامل ہو گئے تھے کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، کھانے پینے کو مل جاتا ہے، اور انہیں یہ بھی امید تھی کہ جلد طالبان باقاعدہ کوئی سسٹم بنائیں گے اور ان کو نوکری مل جائے گی۔ اسی فورس میں شامل ایک لڑکے سے میری بات ہوئی، اس نے بتایا کہ راولپنڈی میں کسی فیکٹری میں جاب کرتا تھا، چھٹیوں پر یہاں آیا، پھر یہ معاملہ ہو گیا اور میں یہیں پھنس گیا۔ اب اس فورس میں شامل ہو گیا ہوں، اس وقت اس کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی تھی، لیکن اسے امید تھی کہ جلد تنخواہ والا سسٹم شروع ہو جائے گا، ورنہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں اور مزدوری کرے گا۔ یہ لڑکا جس فورس میں تھا اس کا نام تھا خان محمد امیر فورس، اور اس فورس کی ذمہ داری تھی کابل کے وسط میں سرکاری عمارتوں کی حفاظت کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا افغانیوں کو میں نے کیسا پایا۔ دیکھیں افغانی ایسے ہی ہیں جیسے ہم پاکستانی، ہمارے یہاں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، وہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہاں پر جو لوگ دارالعلوم حقانیت سے پڑھے ہوئے ہیں ان کا پاکستانیوں کے ساتھ رویہ بہترین ہے۔ میں یہ آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، وہ آپ کو عزت بھی دیں گے اور وہ سمجھدار بھی ہوں گے۔ باقی طالبان فورس میں جن دوسروں سے مجھے واسطہ پڑا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ایک تو پتہ نہیں کس بات کا غرور یا شکوہ ہے، لیکن عام عوام میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، نفرت کرنے والے بھی اور محبت کرنے والے بھی۔ فارسی بولنے والے زیادہ تر پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طالبان کو اقتدار میں لانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ باقی بڑے شہروں کی نوجوان نسل سب کے ہاتھ میں موبائل تھے، انڈین موویز اور گانے بڑے شوق سے سنتے تھے، کھانے سادہ اور مزیدار تھے، بہت مزے مزے کے کھانے وہاں پر کھائے، چائے نہیں ملتی، بہت مشکل ہوتی تھی چائے پینے میں۔ مجموعی طور پر افغانستان کا یہ ٹرپ یادگار تھا۔ میری دعا یہ ہے کہ یہ دونوں اسلامی ممالک ہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھا کر بہت ترقی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، آپس کے یہ اختلافات ختم کرنے چاہیے۔ پاکستان کو بڑا بھائی اور افغانیوں کو چھوٹا بھائی بن کر آگے چلنا چاہیے۔